बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से जो इस्लामाबाद में है, जमानत हो गई है मनसूख। जो दरख्वास्त इन्होंने दायर की हुई थी वो मुस्तरद कर दी है। अब उन्होंने कहा कि अगली पेशी पर अगर पेश नहीं होते, हाजिर नहीं होते इमरान खान साहब, तो फिर इनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। ये भागे भागे गए जनाब लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जनाब इमरान खान आ जाएं, जैसे भी है, जिस हालत में भी हैं, स्ट्रेचर पे आए या एम्बुलेंस में आए, तो फिर जमानत जो है इनकी मंजूर होगी। और फिर अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने अदालत को एक धोखा देने की कोशिश की है बड़े टेक्निकल तरीके से। वो क्या कोशिश है और वो कौन सा कानून है जो अदालत को मना कर रहा है कि मुलजम की अदम हाजिरी की बुनियाद पर इसकी दरख्वास्त जमानत जो है इंटरटेन ना की जाए, ना सुनी जाए, ये मामला है। और फिर क्या हुकूमत जो है इनको गिरफ्तार करने का इरादा रखती है। इस हवाले से जो मेरे सोर्सेज हैं वो मैंने दड़ाए हैं, पता करने की कोशिश की है। और खान साहब ने तो ज़ाहिर है ह्यूमन शील्ड के ज़रिए वो लगे हुए हैं जनाब। वहाँ ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, लड़के भी हैं। ज़मानत पार्क को घेरा हुआ है उन्होंने जनाब कि अंदर पुलिस को आने नहीं देना, गिरफ्तारी नहीं होने देनी इमरान खान साहब की। लेकिन हुकूमत जो है क्या वाक़तन इन्हें गिरफ्तार करना चाहती है? सनाउल्लाह साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा है ना, हकीम साहब ने, कि जनाब मेरा इरादा तो है इनको गिरफ्तार करने का। क्या वाक़तन गिरफ्तार करना चाहती है? वो भी हकीम है, उनके पास भी नुस्खे हैं, लेकिन ये एक फ़कीरी नुस्खा जो है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से ये इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो फ़कीरी नुस्खा जो है वो है क्या? और फिर इस्लामाबाद की जो बैंकिंग क्राइम कोर्ट है, उनकी खातून जज जो है, वो भी इनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो मुस्तरद करने वाली थी अदम हाज़िरी की बुनियाद पे। लेकिन ये फिर भागे भागे गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला वहाँ से। लाहौर हाई कोर्ट ने भी किसी हद तक इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली जो है वो दाद रसी फराहम की है कि उन्हें कहा जनाब कल पे रख लेते हैं समात, यानी आज 17 फरवरी को इस केस की जो है ये समात होगी। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब ने फिर खिताब फरमाया है, फिर बाजवा साहब को लताड़ा है और फिर ये बताया है हल मौजूदा मसाइल का कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो फिर मामला जो है इस मुल्क के जो मसाइल हैं वो हल होंगे। इनसे मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, जब ये फारग हुए हैं उसके 2-3 माह बाद एक इंटरव्यू था इनका। इनसे पूछा गया कि आपके पास क्या रोड मैप है, जो इक़्तिसादी तौर पे मुश्किल में फंस गया है मुल्क पाकिस्तान, तो आपके पास क्या इसका हल है? तो उनका रोड मैप तो मेरे पास भी नहीं है, हल तो मेरे पास भी नहीं है, उन्होंने ये कहा था। और कल के भी इलाक में मैंने ये कहा था कि ये सदर से इसहाक डार की जो मुलाकात हुई है उसके बाद मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि जनाब वो जो बिल शिल पास होगा असम्बली से मिनी बजट का, उसमें रुकावट नहीं डालेंगे 15 दिन वाली या फिर उसके बाद दोबारा 10 दिन वाली। तो ये इमरान खान ने इस बात की तस्दीक की है अपने खिताब में। उन्होंने कहा है कि जनाब सदर से बात होगी, सदर नहीं रुकावट डालेंगे, लेकिन हम मुखालफत करेंगे सेनेट में भरपूर तरीके से इस बिल की। चलो वहाँ जो होता है भी सेनेट में अगर मुखालफत कर भी ली जाए, उसमें किरदार होता है वो सिर्फ सिफारिशात दे सकता है सेनेट जो है, और फिर उस पर गौर कर सकती है जो कौमी असम्बली है, फिर उससे मंजूर होना, दोबारा सेनेट में जाना या मुश्तरका अजलास बुलाना ये ज़रूरी नहीं होता। ये बजट की जो फिनांस बिल होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। खबर आई कि असद उमर साहब के वकील ने माफ़ीनामा दे दिया है इलेक्शन कमीशन में, जो तौहीन अदालत के केस चल रहे हैं इनके, तौहीन इलेक्शन कमीशन के जो मुकदमात हैं उसमें। तो थोड़ी देर बाद जनाब वाजर साहब मैदान में आ गए कि ये माफ़ी मांगने वाली बात ठीक नहीं है, नहीं मांगी। और फिर असद उमर साहब खुद मैदान में आते हैं और वो बड़ा तुंदो तेज़ लहजा, सख्त, गुस्ताखाना, बदतमीजी पे उतरा हो, नहीं बंदा जैसे होता ऐसे उनका, वो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है
یہ آئین توڑنے کی سازش میں 90 دن کے اندر یعنی الیکشن کروائے، اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں یہ آئین توڑا جا رہا ہے۔ حالانکہ آئین میں اور بہت ساری پروویژنز ہیں، وہ ان کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ مقررہ مدت کے اندر اگر نہیں ہوتا تو آرٹیکل 254 کے تحت وہ غیر آئینی کام نہیں ہوتا۔ اور بھی بہت ساری پروویژن ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ، وہ اس کی اسکیم آئین کی کیا ہے، مردم شماری کیا ہے، جو بھی معاملات ہیں وہ، اور فائنینشیل معاملات، مالی معاملات، امن عامہ کی صورتحال، بہت سارے آئین میں اور بھی چیزیں شفاف الیکشن کے لیے جو ضروری ہیں۔ تو اب اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب چیف الیکشن کمشنر کو فریق نہیں بننا چاہیے، ہم ان کو گھسیٹ کر الیکشن میں لے کے جائیں گے، الیکشن کی طرف۔ اور میں اپنی بات پہ، اپنے بیان پہ قائم ہوں۔ اور فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، پھر چیف الیکشن کمشنر نے منشیوں والی بات کر دی ہے، اور دونوں نے یہ کہا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے وہ سیاسی فریق بن چکا ہے، جو حکومت کہتی ہے وہی بات مانتا ہے، پتہ نہیں کس کے کہنے پہ یہ کر رہا ہے یا خود کر رہا ہے، اس طرح کی دھمکیاں انہوں نے دی ہیں۔ اگر یہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن پر اس حد تک دشنام ترازی کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایک خاص قسم کے بغض کا اظہار کر رہے ہیں، تو ان کے کروائے ہوئے الیکشن کیا انہیں قبول ہوں گے؟ خاص طور پہ اگر یہ شکست کھا جاتے ہیں، انہوں نے پھر بھی سڑکوں پہ رہنا ہے۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے الیکشن کا جو رزلٹ ہے وہ نہیں ماننا، انہوں نے کہنا جناب بے ایمانی ہوئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر پر مسلسل عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اس وقت سے کر رہے ہیں جب یہ سینٹ میں شو آف ہینڈ کے ذریعے چیئرمین کا الیکشن کروانا چاہ رہے تھے، اور بڑا پریشر ڈالا تھا انہوں نے سپریم کورٹ کے اس بینچ نے، جو چیف جسٹس گلزار صاحب تھے، اعجاز الاحسن صاحب تھے، اور کہتے تھے جناب کوئی بھی خفیہ جو ووٹ ہوتا ہے، بیلٹنگ ہوتی ہے، یہ ایبسلیوٹ نہیں ہوتی، کبھی نہ کبھی کھل جانا ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکال لیں۔ لیکن اس وقت بھی الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر ڈٹے رہے تھے، اور اب بھی اگر وہ سپریم کورٹ سے نہیں ڈرے تھے، دباؤ برداشت کر گئے تھے، صاف پتہ چل رہا تھا کہ سپریم کورٹ کیا چاہتی ہے، وہ چاہتی تھی وہ ان سے کوئی بیان لے لیا جائے، ان سے کوئی یقین دہانی لے لی جائے۔ اگر وہاں وہ ڈٹ سکتے ہیں تو اب یہ پریشر جو عمران خان صاحب کا، جو بیانات کا پریشر ہے، وہ تو لگے ہوئے مسلسل، جو بھی ان کے پاس کیس جاتا ہے اس کا وہ میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں، بغیر پریشر لیے اور بغیر کسی دباؤ کے۔ توشہ خانہ والا معاملہ دیکھ لیں، اور پھر فارن فنڈنگ والے کیس میں جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے، جس میں پھنسے ہیں عمران خان صاحب، ایف آئی آرز، مختلف ایف آئی اے نے درج کی ہوئی ہیں نا، اور وہی کیس چل رہا تھا بینکنگ کورٹ میں، جو رخشندہ شاہین صاحب ہے ان کے پاس۔ اچھا، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے 17 اکتوبر کو عبوری ضمانت کے لیے درخواست دی، اور عبوری ضمانت منظور ہوئی ان کی۔ اس کے بعد جب ان پہ حملہ ہوا ہے 3 نومبر کو، اس سے پہلے 2 مرتبہ حاضری سے استثناء لیا انہوں نے، پیش نہیں ہوئے، اور اس کے بعد 6 مرتبہ پیش نہیں ہوئے۔ پچھلی پیشی پہ ان کو کہا گیا کہ جناب آپ پیش ہوں، ورنہ جو آپ کی اگر آئندہ درخواست آئی کہ استثناء کی درخواست کہ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، گولیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہ منظور نہیں کرنی، اور پھر درخواست ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دینی ہے۔ میں نے وارننگ دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب 3 بجے تک آ جائیں، استثناء کی جو درخواست ہے حاضری سے وہ میں مسترد کر رہی ہوں، اور 3 بجے تک اگر نہ آئے تو پھر میں جو ان کی بیل ہے اپلیکیشن وہ بھی مسترد کر دوں گی، خارج کر دوں گی۔ یہ بھاگے گئے جناب لاہور، اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی وقت جناب بینچ بنایا، بینچ بن گیا جناب محسن اختر کیانی صاحب کا۔ 3 بجے سے پہلے سارا کچھ ہو گیا، اور 1:30 بجے کے قریب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب میں یہ خارج کر دوں گی۔ تو یہ گئے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ، محسن اختر کیانی صاحب کا بینچ بن گیا۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو مدعی ہے یا جو بندہ بھی وکالت نامہ دیتا ہے تو اس کو بایو میٹرک کے ذریعے تصدیق کروانی پڑتی ہے۔ ٹیاریان والا جو کیس چل رہا ہے اس میں بھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ جناب بایو میٹرک کے لیے تو کہیں بھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں سے بایو میٹرک کا ہم نے دیا ہوا کہ وہاں سے کروائی جا سکتی ہے، تو آج بھی انہوں نے نہیں کروائی بایو میٹرک۔
انہوں نے عبوری داد رسی دی ان کو اور کہہ دیا جناب 22 تک ان کو گرفت جو عدالت ہے بینکنگ کورٹ وہ فیصلہ نہ سنائے، یعنی جو ضمانت ہے ان کی یہ کنٹینیو کرے گی 22 فروری تک۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ایسا ریلیف نہ مجھے مل سکتا ہے نہ آپ کو مل سکتا ہے۔ بڑے بڑے جو تگڑے ہیں نا ان کو بھی نہیں مل سکتا، اور یہ قانون موجود ہے۔ ویسے یہ قانون بنا کیسے تھا، اس کے پیچھے تھوڑی سی بدنیتی بھی تھی حکومت کی، جب یہ قانون بنا تھا کہ پیش ہوئے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، وہ ضمانت نہیں ہو سکتی، تو وہاں جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے بھی ان کی حاضری کو یقینی بنانے کی بات نہیں کی۔ انہوں نے نہیں کہا کہ جناب لے کے آئیں تو پھر ہم یہ حکم دیں گے کہ جناب جو اسلام آباد بینکنگ کورٹ ہے وہ اس کا فیصلہ نہ کرے۔ بہرحال ریلیف مل گیا انہیں۔ پھر اسلام آباد کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس کے جج ہیں راجہ جواد عباس صاحب، انہوں نے بھی جو ان کی درخواست تھی استثناء کی، حاضری سے استثناء کی، وہ مسترد کر دی، اور ساتھ ہی ان کی جو ضمانت تھی عبوری ضمانت وہ منسوخ کی، اور ان کی درخواست ضمانت ہے وہ خارج کر دی۔ یہ کہتے ہیں جناب دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس میں جو ATA کی دفعات لگی ہوئی ہیں، 7 ATA لگی ہوئی ہے، دہشت گردی کی دفعات لگی ہوئی ہیں۔ چلو جو بھی ہے کہ عمران کی ماں پہ یہاں یہ ہوا، اور وہ محسن رانجھا صاحب نے مقدمہ درج کروایا ہوا، وہ مقدمہ درج ہوا تھا 21 اکتوبر 2022 کو، اور 24 اکتوبر کو انہوں نے عبوری ضمانت کروائی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے۔ اس میں انہوں نے سیشن کورٹ سے بھی بہرحال رجوع کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد وہاں بھی جناب پیش نہیں ہوئے یہ خان صاحب۔ وہ پہلے تو اکتوبر کے بعد جیسے دوسری عدالت سے انہوں نے استثناء لیا، پھر 3 نومبر کو جو واقعہ ہوتا ہے وزیر آباد والا سانحہ، اس کے بعد تو خان صاحب جو ہے کہیں بھی پیش نہیں ہو سکے۔ بڑے ترلے ترلے مارے، جناب بزرگ آدمی ہیں، 70 سال کی عمر ہے، اور زخم ٹھیک ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، ہڈی میں کوئی فریکچر ہے، ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے۔ وہی ڈاکٹر جو پرائیویٹ اپنے ہی ڈاکٹر ہیں، ان کی رپورٹ کی کیا حیثیت ہے؟ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے نا، میڈیکل بورڈ سے چیک کروائیں۔ وہ 3 ماہ لگ جاتے ہیں، بھائی 3 ماہ کے 4 ماہ ہو چکے ہوئے ہیں، 4 ماہ بھی اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 ہفتے اور لگیں گے۔ انہوں نے کر دی خارج۔ اب یہ بھاگے ہیں جناب لاہور ہائی کورٹ کی طرف، کہ یہ پہلے دن کو خوف پڑ گیا کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں جناب جو حکیم رانا ثناء اللہ ہیں وہ بڑی پکیاں پکیاں تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے، بڑی بڑکے ہٹکے مار رہا ہے، تو کسی وقت بھی پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیں گے، اور سیل سول چکیاں چکیاں تیار ہیں۔ تو یہ گھبرا گئے، بھاگم بھاگ جناب میسیجز ہو رہے ہیں واٹس ایپ گروپوں میں، کارکن پہنچو، کارکنوں پہنچو، اور میڈیا کے سامنے پکار رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور پھر یہ پہنچ گئے لاہور ہائی کورٹ، اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی سیم ڈے کے لیے وہ درخواست جو ہے وہ لگا دی مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں۔ اب طارق سلیم شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جناب میں کس کو میں نے یہ عبوری ریلیف دینا ہے، کس کی حفاظتی ضمانت منظور کرنے، ملزم سامنے لاؤ، قانون میں لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے جو عدالت سے ایک میں نے کہا نا کہ دھوکہ دہی کی کوشش کی ہے، عدالت کو دھوکہ دینے کی، یہ جو دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوتے ہیں نا انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت، اس میں اپیل ہو یا بیل اپلیکیشن ہو، اس کے لیے ڈویژن بینچ بنتا ہے، 2 رکنی بینچ اس کی سماعت کرتا ہے۔ یہ رولز ہیں اور قانون ہے، ہائی کورٹ رولز۔ تو اس میں دہشت گردی کی دفعات لگی ہوئی ہیں۔ وہ جو FIR ہے اس میں جو FIR میں لکھتے ہیں نا پہلے وہ دفعہ فلاں فلاں فلاں، اس کے بعد یہ جو دہشت گردی کی دفعہ ہے یہ شامل کی گئی۔ انہوں نے عدالت سے جو فیکٹ چھپائے ہیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ جناب 324 لگی ہوئی ہے، 148 لگی ہوئی ہے، 149 لگی ہوئی ہے، اور 109 لگی ہوئی ہے، کہ جنہیں ان کی وہاں پہ یہ سارا واقعہ جو ہے وہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے محسن رانجھا پہ وہ ہوا ہے۔ تو اس میں وہ دفعہ کا ذکر ہی نہیں 780 کا۔ اور دوسری جو چیز ہے
وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ان کی جو درخواست ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں، وہ میں نے پڑھی ہے 3-4 صفحے کی وہ ہے ساری، اس میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جناب ای ٹی سی نے، اسلام آباد نے، یہ ہماری درخواست ضمانت خارج کی ہے، وہاں یہ نہیں لکھا ہوا، کمپیٹنٹ کورٹ لکھا ہوا، کمپیٹنٹ کورٹ، تاکہ اگر دہشت گردی کا لفظ آ جائے سامنے تو جج پوچھے گا اچھا یہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے جو وہاں چل رہا ہے۔ یہ چلاکی کی ہے انہوں نے، یہ پہلی دفعہ نہیں وکیل ایسے کرتے ہیں۔ یہ میں نے بھی میں اس یعنی حصہ تھا اس واردات کا جو ڈالی تھی، ایک بڑے اخبار کے، یعنی سب سے بڑے جو اخبار تھے ان کے ایڈیٹر تھے، اور جو ایک رپورٹر تھے ہمارے ساتھی رپورٹر، کورٹ رپورٹر اس ادارے کے، ان کے خلاف بھی کسی نے نا کوئی اے ٹی اے کے تحت مقدمہ درج کروا دیا۔ اب ان کی خواہش تھی، ایک جج صاحب تھے ملک قیوم صاحب، کہ ان کی عدالت میں کسی طریقے سے لگ جائے، لیکن کیونکہ اے ٹی اے لگی ہوئی تھی تو اس لیے وہ ڈی بی میں جانا تھا کیس، ان کے پاس نہیں جانا تھا۔ تو پھر اس کی جو واردات ہمیں بتائی، معظم حیات صاحب تھے اس وقت رجسٹرار، تو ان کے پاس گئے ہوئے، تو پھر جو لکھتے ہیں نا اس میں وہ دفعہ ہی غائب کر دی 780 کی، وہ ایف آئی آر ساتھ لگا دی، لیکن وہ جو لکھتے ہیں نا فلاں فلاں دفعات کے تحت مقدمہ، وہاں ای ٹی سی کر کے نا وغیرہ وغیرہ کر کے وہ پاس ہو گیا، وہ لگ گیا ان کے پاس۔ وہ جج صاحب نے انٹیرم بیل لے لی ان کی، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ جناب یہ تو 2 رکنی بینچ کو سننا چاہیے، تو انہوں نے بھیج دیا ڈویژن بینچ کو۔ اس طرح کی واردات کرتے ہیں، یعنی وہ لکھتے ہیں ایف آئی آر میں پیٹ میں چاقو مارا، پٹ میں چاقو مارا کر دیتے ہیں اس کو، پیٹ اور پٹ بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے انہوں نے واردات ڈالی ہے، تاکہ کیونکہ اس وقت جس وقت یہ گئے ہیں ہائی کورٹ میں، اس وقت سنگل بینچ ہی دستیاب تھے، ڈویژن بینچ دستیاب نہیں تھے۔ اب میں بھی کل جج صاحب اس نقطے کو پکڑ لیں، اور پھر جج صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جناب پیش ہونا ضروری ہے، 8 بجے تک انہوں نے ٹائم دیا، یہ وہ ڈاکٹر نہیں آنے دے رہے، رات 8 بجے، اور انہوں نے جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب میں کچھ پابند نہیں ہوں تم لوگوں کا کہ رات کے 12 بجے تک بیٹھا رہوں، اور ویسے بھی آپ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ عدالتیں دیر تک رات گئے تک کیوں بیٹھتی ہیں۔ ان کا جناب ایمبولنس میں لے آئے، اسٹریچر پہ ڈال کے لے آئے، وہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، ان کا جناب میں اپنی سکوٹی بھیج دیتا ہوں ہائی کورٹ کی، وہ لے آتے ہیں، آئی جی کو حکم کر دیتے ہیں، وہ اپنی حفاظت میں پیش کر دیتے ہیں لا کے۔ اچھا جی چلو 8 بجے پھر چلے گئے جناب، جو صحافی ہیں ان کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ پیش نہیں ہونا، انہوں نے ٹکر شکر بھی چلا دیے۔ تو پھر جناب جا کہتے ہیں، پھر وہی بات، ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ جج صاحب نے کہا نہیں، پھر درخواست واپس لینے کی باتیں بھی ہوئیں، تو جج صاحب نے کہا لینی ہے تو لے لیں واپس، مجھے کیا ہے۔ تو پھر یہ کوئی ایک اور وکیل صاحب آ گئے، اظہر صدیق صاحب، انہوں نے کہا جی میری بات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ، وہ مجھے وکیل کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ تیاری کے لیے وقت دے دیں۔ جج صاحب نے کہا میری ججمنٹس پڑھ لیں، ملزم کا پیش ہونا ضروری ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ یہ ہم جو متعلقہ قانون ہے سی آر پی سی، ضابطۂ فوجداری، اس کی دفعہ ہے 498 اے، 498 اے، ایک ہے 498 497 یہ بیل کے لیے، لیکن پھر یہ اسپیشل ترمیم کی گئی سی آر پی سی میں، یہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوا۔ اس وقت بھی عدالتیں ایسی جن کے خلاف کوئی سیاستدانوں کے خلاف مقدمے بنتے تھے، وہ بھاگ کے آتے تھے خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ، اور کہتے تھے جناب ہمیں گرفتار کر لیجیے، خدشے کا اظہار کرتے، عدالت کہتے جناب ان کو گرفتار نہ کیا جائے، عدالت کی اجازت کے بغیر گرفتار نہ کیا جائے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ درخواست چلی جاتی تھی، نہ کوئی مقدمہ درج ہوتا تھا اس بندے کے خلاف، ایف آئی آر کی کاپی بھی نہیں لگتی تھی، اور نہ ہی ملزم جو ہے وہ پیش ہوتا تھا عدالت میں، پھر بھی بلیں ہو رہی ہیں، اور جناب 498 کے تحت اور 497 جو بھی طریقہ واردات تھا ان کا، اور ریکارڈ منگوایا جا رہا ہے جہاں جہاں بھی، جیسے اب یہ کر رہے ہیں فارسی ضمانتیں کہ جناب ان کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ یہ پھر انہوں نے بھٹو صاحب کے دور میں یہ ترمیم ہوئی، 498 اے اضافہ کیا گیا، اس میں یہ لکھا گیا کہ ایک تو ضمانت کے لیے جو بندہ ہے وہ یا تو پولیس کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے یا خود عدالت میں حاضر ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، خدشات کی بنیاد پہ نہیں۔
یہ 498A جو ہے یہ اس کی بنیاد پہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اسے پیش ہونا چاہیے، وہ جو ملزم ہے وہ پیش ہو جائے تو پھر انٹرم ریلیف دیتے ہیں۔ ویسے انٹرم ریلیف جو ہے، جو عبوری ضمانت ہے قبل از گرفتاری، وہ تو عدالتیں 3 دن 4 دن 5 دن بلکہ 7 دن تک کورٹس جو ہیں، کسی بھی سنگین مقدمے میں اگر بندہ عدالت ہائی کورٹ پہنچ جائے نا تو وہ اس کو یہ دے دیتی ہیں ضمانت کے نیچلی والی عدالت میں گرفتاری کے بغیر پیش ہو۔ اور پھر اس میں بہت ساری ایسی مثالیں بھی ہیں، لیکن ان کے حالات و واقعات مختلف ہیں، خان صاحب کے کیس سے مختلف واقعات ہیں۔ مثلاً یہ کہ 199 کے تحت اگر بندہ ریٹ میں جاتا ہے تو پھر اصول اور ہیں۔ یہ جو حمزہ شہباز، آپ کو یاد ہوگا کہ 6 اپریل 2019 کو ان کے گھر کو گھیر لیا تھا نیب نے، انہوں نے بیل ڈال دی ہوئی تھی، پہلے ہی کیس چل رہا تھا، انہوں نے پھر سی ایم ڈال دی تھی اس میں، تو وہ پیش نہیں ہو سکے تھے، اور پیش اس کے بغیر ہی جو اس وقت چیف جسٹس سردار شمیم صاحب، انہوں نے ان کی بیل جو ہے وہ 1 دن کے لیے منظور، یعنی ہفتے کو وہ انہوں نے انہیں انٹرم ریلیف دیا پیر تک، کہ پیر کو وہ پیش ہوں، یعنی ان کو فوری گرفتاری سے بچایا تھا۔ اسی طرح ایڈین سینٹر والے جو تھے ڈاکٹر امجد، ان کی وہ کینیڈا میں تھے تو بیل ہو گئی تھی، یہاں کی جناب عدالت تک پہنچنا ہے، اس کی تو وجوہات کچھ اور بھی تھیں۔ اور ناظم جوکھیوں کا کیس بھی آپ کو یاد ہوگا، اس میں بھی وہ بیرون ملک سے باہر تھے تو آنے کی اجازت دے دی تھی عدالت نے، انہوں نے ووٹ چھوٹ کرنا تھا وہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد والا۔ اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، لیکن ان کے جو حالات و واقعات ہیں، میرٹس جو ہیں، وہ خان صاحب کے کیس سے مختلف ہے۔ خان صاحب نے جو درخواست دی ہوئی تھی وہ 498 کے تحت، اور 498A یہ کہتا ہے حاضری تو بغیر نہیں، اور آج پھر اس کی سماعت ہوگی۔ اور جو گرفتاری والی بات میں کر رہا ہوں نا کہ گرفتار کیسے کرنا ہے ان کو، یہ ڈرے ہوئے ہیں خان صاحب۔ جو ہمارے ذرائع ہیں پی ٹی آئی کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو 2 خدشات یا 2 پٹیاں ایسی ہیں جو کسی نے پڑھا دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو انہوں نے گرفتار کرنا ہے، اور گرفتار کر کے آپ کو انہوں نے بہت تنگ کرنا ہے۔ جیسے آپ کہتے تھے نا، جیسے آپ نگرانی کرتے تھے شہباز شریف کا اے سی اتروا دوں گا، نواز شریف کا امریکہ میں اعلان کر کے آئے تھے، اور اس وقت تو یہ کٹ پتلی نہیں تھی، اس وقت یہ خود فیصلے کر رہے تھے۔ اب باجوہ بھی مختلف الزام لگا رہے ہیں۔ بہرحال وہ باجوہ والی بات تو ہر بندہ کر رہا ہے، اور میں بھی اس پہ ویلاگز کر چکا ہوں، تو وہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ ویسا ہی سلوک، اور رانا ثناء اللہ جس طریقے سے ان کو ڈرا رہا ہے، بگھا رہا ہے ان کو، تو یہ اور خوف زدہ ہے۔ اور دوسرا، ان کے ذہن میں یہ پکا کسی نے بٹھا دیا ہوا ہے کہ خان صاحب آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور ان دونوں چیزوں سے خان صاحب بھاگتے پھر رہے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ جیسے جب بیل خارج ہوگی تو ابھی یہ اصل میں تو اسلام آباد پولیس نے پکڑنا ہے نا، انہوں نے لاہور آنا ہے، لاہور پولیس سے رابطہ کرنا ہے جو متعلقہ ہے، پھر وہ جائیں گے، پھر گرفتاری ہوگی، پھر راہداری ہوگی، پھر ان کا وارنٹ لیا جائے گا متعلقہ عدالت سے گھر کی تلاشی وغیرہ کا، وہ سارا۔ یہ جو میری اطلاع ہے، یہ سردست انہوں نے جو میں نے کہا نا فقیری نسخہ استعمال کرنا، وہ ایک بڑا پرانا جو ہے یہ لطیفہ ہے کہ وہ کوئی فقیر تھا، اس کی نا جوئیں پڑ گئی چوگے میں، جس کو چولا بھی کہتے ہیں، یعنی اس کی قمیض میں جوئیں پڑ گئیں، تو وہ فقیر صاحب جو تھے وہ قمیض الٹا لیتے تھے، جوئیں باہر آ جاتی تھیں، اور تھوڑی دیر بعد جوئیں جو ہیں وہ پھر اندر چلی جاتی تھی، اور وہ دوبارہ پھر اس کو الٹا کے پہن لیتے تھے۔ تو اس کے ساتھی فقیر نے کہا، او بھائی اللہ کے بندے، تو اس کو گرم پانی میں کسی میں ڈبو، ابال ان کو، چونگیں مر جائیں گی، تمہیں بھی سکون آ جائے گا۔ کہنا نہیں 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 نہیں، میں انہوں پینڈا کرا کرا کے مارنا، تھکا تھکا کے مارنا ہے نا جوئیں نوں، یعنی وہ سفر میں رکھنا۔ اب یہ جو حکومت کا پلان ہے نا، جو میں کہہ رہا ہوں فقیری نسخہ، وہ یہی ہے کہ ان کو بھگانا زیادہ ہے، ڈرانا زیادہ ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نا مارنا کاٹتے کسیٹنا زیادہ، وہ والا سر دست وہ والا پلان ہے۔ ایک تجویز یہ بھی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے مقدمے پھاڑ لو تو پھر بڑا مقدمہ جو بھی سارے مقدمات ایک دم پا دیو، یہ بھی ہے۔ جیسے وہ
शहबाज शरीफ को साफ पानी में बुलाया और आशियाने में पकड़ लिया। इसी तरह इस केस में पकड़ ले और मुकदमा डाल दें। लेकिन जो मेरी इत्तला है वो यही है कि सरेदस्त कुछ वजूहात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी मैनेज होना बाकी हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहे हैं? हाँ, उसके बाद फिर ये सारा मामला जो है ये चलेगा, गिरफ्तारी भी होगी, दीगर मुकदमात भी जो मुंह खोल के खड़े हुए हैं इनकी तरफ वो भी डाले जाएंगे, बनाए जाएंगे। वो ये कहते हैं राणा सनाउल्लाह साहब कि जनाब हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो इनके जुर्म है और जो मुतलका अदारे हैं जो भी FIRs वगैरह दर्ज कर रहे हैं, पुलिस है या FIA है या नैब होगा, वो अपनी कार्रवाई जो है, कानून खुद हरकत में आया हुआ है और कानून अपना रास्ता खुद बना रहा है। और राणा सनाउल्लाह साहब तो जनाब आज उन्होंने अखीर ही कर दी, सियासत छोड़ने की बात कर दी, मैं सियासत छोड़ दूंगा। उनका जनाब इस बंदे का मेडिकल करवा लें, इसका ब्लड टेस्ट करवा लें, अगर कोकीन ना निकले तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब देखिए अब क्या होता है इमरान खान के साथ। वो मैं कहता फ़कीरी नुस्खा, वो भजाना उन्होंने ज़्यादा, ते घसीटना ज़्यादा, ते मारना घट। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।